पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। कि पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को सच मान लिया जाए तो जितना पेट्रोल आज महंगा है उतना तो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। तो आज आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा। अगर ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को सच मान लिया जाए तो जितनी बिजली आज महंगी है उतनी तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई। तो फिर आज के वज़ीर आज़म के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाएंगे? ये एक सवाल है। ज़रूरी नहीं कि ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी इस बात का जवाब देने की भी पाबंद हो। मैं बात करता हूँ वज़ीर पेट्रोलियम की। वज़ीर पेट्रोलियम ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर डी में आकर के गोल करने का नादिर मौका फ़राहम किया है, जिसको छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। एक नया मज़ाक़ खेज़ इन्वर्टेड कॉमास में पुरलुत्फ बयान दाग करके अपने होने का सबूत दिया है मौसूफ ने। कहते हैं जंग बंद होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। सर, इसके जवाब में हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब आप नहीं रहेंगे तो हम सुकून में आ जाएंगे। नहीं रहेंगे का मतलब आप वजारत में नहीं रहेंगे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। पाकिस्तान में वज़ीर, सफ़ीर, मुशीर ये इस तरह के बयानात दें, ये कोई पहली मरतबा नहीं है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े दाना, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल वक्त की खाक में इधर उधर हो गए। वज़ीर मौसूफ फरमाते हैं पाकिस्तानी क़यादत अमरीका ईरान मुस्तक़िल जंग बंदी के लिए कोशां है। अब इस बात का पर्टिकुलरली 95% से ज़ायद अवाम का, तकरीबन 75% से ज़ायद खवास का इस बात पर ईमान है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद पेट्रोलियम प्राइसेस। ये सिर्फ एक शील्ड है कि जिस शील्ड को सामने रख करके और अवाम पाकिस्तान से बदला लिया जा रहा है। एक शहरी, मैंने उसका इंटरव्यू देखा, वो बेचारा क्या बता रहा था। कहता है सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल इतने रुपए बढ़ गया, लड़ाई किसी की, रगड़े हम जा रहे हैं। लड़ाई खत्म होती है तो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होने में 1 महीना लगेगा। इमरान खान पागल था। जब तेल $110 फी बैरल था तो वो 140 रुपए पर पेट्रोल दे रहा था। अब 75 या 85 डॉलर फी बैरल है और ये 333 रुपए बेच रहे हैं। क्यों? पता नहीं भाई। एक मौसूफ हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया है, कहते हैं 1 रुपए कमी पर तनकीद की थी, हुकूमत ने अगले ही ऐलान में कमी को 75%, 75 पैसे पर महदूद कर दिया। तो सर ये इल्ज़ाम भी आप ही पर लगाएंगे हम। 1 रुपए पर आपको बगले में जानी चाहिए थी, खुशी के शादियाने बजाने चाहिए थे। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज स्पीड जिंदाबाद। आपको ये सब कहना चाहिए था। आपको बिलावजह ये सब पूछने की क्या ज़रूरत थी कि भाई ये 1 रुपए की कमी क्या होती है। अब हो गया शिकायत का मदावा। इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक खबर जिसका आवाम पे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा वो ये है कि तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई का दबाव बढ़ने का खदशा। और जाहिर है कि जब महंगाई होती है तो आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं पिसता। नून लीग की हुकूमत में तो आवाम नहीं पिस रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान के दौर में गरीब जो है वो मर रहा था, नून लीग के दौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। माली साल 2025-26 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 33.9% कमी रिकॉर्ड की। इसके बाद रावी कलम तोड़ करके और अपने आप को बेरोजगार तस्वुर करता है। 33.9%। आप देखिए कि जिस मुल्क की जंग का बहाना बना करके अवाम की जेब में मुसलसल वजीर पेट्रोलियम का हाथ है, उस मुल्क में क्या हो रहा है। उस मुल्क में यह हुआ है कि यह खबर आई है कि ईरान में गाड़ियों के लिए मुफ्त गैस सहूलत, अवाम को बड़ा रिलीफ। ईरान में 1000 से जायद CNG स्टेशन पर अवाम को मुफ्त गैस ईरान एक दिल एक आवाज़ मुहिम के तहत फराहम की जा रही है। बहुत ही कोई अहमक लोग हैं यार। ये वक्त तो खाने कमाने का है।
آپ کی جنگ کا بہانہ بنا کر کے تو یہاں مطلب آپ سمجھ رہے ہیں دریا کشتوں کے پشتے لگا دیے عوام کے، اور آپ اپنے عوام کو ریلیف دینے چلے ہیں۔ لگتا ہے یہ جمہوریت بہترین انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ ایک اور خبر جو میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپی وہ بتاتی ہے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے عوام پر مزید بوجھ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے گھر سے باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ ایک اور خبر بتا رہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان، 1.20 روپے اضافے کی درخواست زیر سماعت، اور اس درخواست اور اس سماعت کے بطن سے جو کچھ نکلنا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور اس بات سے بھی غریب کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام سے بجلی کے بلوں کی مد میں مختلف ٹیکسز کے حوالے سے 550 ارب روپے جو ہے وہ اب تک شکریہ کے ساتھ 476 ارب روپے وصول کر لیے گئے ہیں۔ تو اب بتائیے جمہوریت سے بہتر انتقام عوام پاکستان سے لیا جا سکتا تھا؟ آپ ذرا اس سوال کا جواب تلاش کیجئے، میں ایک مختصر بریک سے واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فہد شفیق صاحب، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے یوتھ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں تیمور تالپور آف پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں وایا زوم۔ دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کا خطرہ مول لینے پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں فہد شفیق صاحب کا صبر آزمائیں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کے ارائیول کا حضور والا، مجھے جانتے ہوئے بھی آپ نے یہ خطرہ مول لیا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ نے جو ہیں اللہ آپ کو نیکی دے جن کی نوکری لگ گئی ہے اور ہمارے برے دن آ گئے ہیں، وزیر پیٹرولیم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہوگی تو قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ پورا بیان مجھے نہیں مل سکا، یا پورا بیان یہ تھا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو؟ کیونکہ ایک بیان اس طرح کا آپ کی ایک خاتون ایم دے چکی ہیں کہ اگر ہم 100 روپے قیمت بڑھا دیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ سر اسی دن کے لیے ووٹ کو عزت دو، جمہوریت فلانا، اسی دن کے لیے اقتدار میں آتا ہے انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نور العارفین کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور میں جب آ رہا تھا تو مجھے کسی نے بولا کہ وہ تو بڑی تلواریں چلاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی کسی نے یہی کہا تھا، تو میں نے کہا وہ تلواریں چلائیں گے اور جب دو تلواریں ٹکرائیں گی تو ہی تو ٹاکرا ہوگا۔ اس طرح ساتھ نبھنا ہے دشوار سا، تو بھی تلوار سا میں بھی تلوار سا، شام تک کتنے ہاتھوں سے گزروں گا میں، چائے خانوں میں اردو کے اخبار سا۔ بشیر بدر صاحب یاد آ گئے، فرمائیے۔ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی پیٹرول کی، ڈیفینیٹلی علی پرویز ملک صاحب پیٹرولیم کے منسٹر ہیں، اینڈ لٹرلی آپ یقین کریں از ویری کمپیٹنٹ پرسنالٹی، پڑھا لکھا، سمجھدار، اچھا آدمی ہے۔ اچھا اب ہم دوسری سچویشن پہ آتے ہیں کہ آل اوور سچویشن آپ کے پاس کیا ہے عالمی منڈی میں۔ پھر میں بہت ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی کہ وہ آپ کا ٹیک تھا تو میں خاموشی سے اپنا غصہ برداشت کرتا رہا، جیسے میں ابھی کر رہا ہوں۔ جی جی جی۔ تو اب اس سچویشن پہ آئیں، دیکھیں ہمارے پاس، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس IMF کی تلوار بھی موجود ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے بیکاز آف IMF۔ جب ہم کچھ خود سے کرنے جاتے ہیں تو IMF کی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں۔ اچھا اب IMF ہم پہ اتنا زیادہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ماضی کے حکمرانوں نے IMF کو بائی پاس کر کے اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر کام کیا، جس کی وجہ سے اب ہمیں ان کے ساتھ تھوڑا سا دب کے رہنا پڑتا ہے۔ لیکن جس حساب سے حکومت کام کر رہی ہے، دیکھیں الحمدللہ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ گریجولی ریکگنائز کراتا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ صحیح ہے، ہر کوئی پاکستان کا ذکر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی پرائزز بڑھ رہی ہیں۔ نہیں آ جائیں نا، ادھر ہی آ رہا ہوں نا میں، مطلب کوئی ملک بتائیں جس میں کم ہو رہی ہیں؟ جس ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں بار بار خلیج کی جنگ کا بہانہ بنا کر کے، ایران میں تو روز پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں کم ہوتی، کیونکہ وہاں علی پرویز ملک جیسا انورٹڈ کاماز میں کمپیٹنٹ وزیر نہیں ہے، وہ سارے جاہل ہیں۔ دوسری بات، یہ خبر میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپی، یہ بتا رہی ہے ایران میں گاڑیوں کے لیے مفت گیس کی سہولت، عوام کو بڑا ریلیف فراہم۔ یہ پاگل ہے؟
خبر میں لکھا ایران میں 1000 سے زائد CNG اسٹیشنز پر عوام کو فری گیس فیسلٹی فراہم کی جا رہی ہے. سر جس ملک کی جنگ کا بہانہ بنا کر کے میری جیب میں علی پرویز ملک صاحب کا ہاتھ ہے, اس ملک میں تو عوام کو حکومت ریلیف دینے کے در پہ ہے. اس ملک نے پیٹرول بیچ کر کے اور اپنا مطلب اگلا پچھلا سب سیدھا کر لیا. اور یہاں میرے ساتھ جو صبح سے شام تک ہو رہا ہے, پچھلے کتنے دنوں میں پیٹرول کی قیمت کتنے روپے کم کی ہے آپ نے؟ پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہیں تو 35 پیسے, خدا کا خوف کریں سر. پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہیں تو بہت تیر مارا تو 1 روپے, اور وہ بھی ایک دفعہ, 5 دفعہ بڑھا کر کے 1 دفعہ کم. سر کیا روز جہاز لگے ہوئے ہیں وہاں سے پاکستان آنے کے لیے, اور اتنی تیزی سے جہاز کے علی پرویز ملک صاحب خود چلا کر کے لے آتے ہیں؟ بہت سارے سوالات. دیکھیں اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی نا کم کرنے والی, تو 70 روپے بھی کم ہوئے. اف یو ریممبر یہ جو عید کا سچویشن گزری تھی, ایسا نہیں ہے کہ پرائزز کم نہیں ہو رہی. اور جہاں تک آپ ایران کی بات کر رہے ہیں, ان کی ایکسپورٹ بند ہے, ان کے پاس ذخیرہ ہے. وہ ذخیرہ کہاں لے کے جائیں گے؟ دے آر پروڈیوسرز, تو وہ ذخیرہ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ اپنی عوام کو ہی ریلیف دیں گے نا. تو ہم نے تو عالمی منڈی سے لینا ہے روزانہ. تو جب دیکھیں روزانہ فلکچویٹ ہوتی ہے پرائز. اور میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ IMF کی ریسٹرکشنز ہیں ہمارے اوپر. سر IMF کی ریسٹرکشنز ہیں, میں کب اس انکار کر رہا ہوں. تو اسی وجہ سے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی انسان اپنے اوپر بیک بائٹنگ یا سچویشنز لیتے ہوئے, کوئی بھی انسان, میں بیوقوف انسان ہی ہوگا جو یہ کرے گا. لیکن اور ملکوں سے اس وقت بہت بہتر سچویشن ہے. ہم تو پوری انتھک میں کوشش کر رہے ہیں, پرائم منسٹر, ان کی ٹیم, آرمی چیف, کہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ ہے, یہ جو ایشو ہے, آپس میں کانفلکٹ ہے, یہ ختم ہو. ہماری وجہ سے اور ممالک کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں ایسے ایسے نیک لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کسی نہ کسی مصیبت سے نکال دیتا ہے. ورنہ کئی ممالک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بادشاہ کہتے تھے, وہ ڈیفالٹ کر گئے, ان کے ایسے انویسٹرز نکل گئے. نو ڈاؤٹ, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. میں یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے تو چلے نا. اگر ہم یہ بولتے رہے, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کسی موٹے پیٹ والے وزیر کی وزارت تو نہیں گئی. میں ایک وزیر ہے, میں نام لے لوں گا خدا کی قسم, میں آپ کو پتا ہے آپ کا پروگرام ہے, آپ بچہ دیں, آپ انڈا دیں, آپ کو کون کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. ہیں وزیر بے محکمہ کہ جن کو قربان کر کے کم از کم عوام کا تھوڑا سا ریلیف تو کیا جا سکتا تھا. وزیر اعظم صاحب کراچی صرف یہ کہنے آتے ہیں, ایک کی وکٹ ڈاؤن ہو گئی تھی اور ایک کی شادی ہوئی تھی. وزیر اعظم ایک کو صرف آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو ہیئر دیٹ نیوز یہ کہنے کے لیے آئے تھے, اور دوسرے کو گلدستہ دینے کے لیے آئے تھے. ان کے ساتھ 37 گاڑیاں تھیں. استثناء والے, میں آپ کو بتاؤں سر ایک سیکنڈ, استثناء والے نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے 28 گاڑیوں میں. میں آپ کو بتاؤں, اب میں آپ کو بتاؤں, اس بات کو کریں, اب اس بات کو کریں, یہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, میں اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ تھا جب گئے, صحیح ہے. اس میں وزیر اعظم پاکستان, صوبے کا گورنر, صوبے کا چیف منسٹر, صوبے کا IG, صوبے کے 4 وزیر, فیڈرل کے 4 وزیر, ہماری گاڑیاں تو نہیں تھیں. ایون آپ یقین کریں پرائم منسٹر نے سختی سے ریسٹرکشن لگائی تھی. ہم PMLN کے لوگ ہیں نا, یہاں پہ کراچی میں اپوزیشن کرتے ہیں, سندھ میں اپوزیشن کرتے ہیں. ہمارے کارکنوں کو ہم نے منع کیا تھا, 10 گاڑیاں تو وہ لے کے آئے اپنی, ان کا قائد آیا ہے, ان کا وزیر اعظم آیا ہے. اب اتنے سارے لوگ ہیں, اگر وہ اپنی اپنی گاڑی میں ہی آئیں گے تو کتنی گاڑیاں پیچھے لگیں گی. تو یہ تو ایک پرسیپشن بنایا گیا. میں نے آپ کو لوگ گنوائے, چیف منسٹر, گورنر, IG, 4 صوبائی وزیر, 4 وفاقی وزیر, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ. تو وہ دیکھیں آسٹیرٹی, پرائم منسٹر, میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں, میں نے خود بہت قریب سے پرائم منسٹر کو دیکھا ہے. پرائم منسٹر کبھی بھی پیٹرول کی پرائز بڑھاتے ہوئے آپ دیدہ ہوتے ہیں, ہمیشہ. نہیں دیکھیں, اس میں ہنستے رہیں یا ہم مسکراتے رہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سچویشنز جس طریقے سے اس وقت PM اور آرمی چیف مل کر جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے, میں کہتا ہوں آج تک پور آف پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور صاحب السلام علیکم. سر السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارا کی. حضور والا, گفتگو بہت سنجیدہ ہو رہی تھی اور اچانک مجھے رنجیدہ فرما دیا ہے فہد شفیق صاحب نے. آپ یقیناً جانتے ہوں گے وزیر اعظم کے بڑے, آپ سمجھ رہے ہوں گے, خاص الخاص ہیں اور ہمارے بھی اب خاص پکے کلائنٹ بن چکے ہیں تقریباً.
تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ قیمتیں بڑھاتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتے ہیں. وہ تو شکر کیجئے کہ انہوں نے وہ جو ٹیشو پیپرز یوز کیے تھے وزیر اعظم نے آنکھ کے آنسو پوچھنے کے لیے, انہوں نے وہ نہیں پیش کر دیے. لیکن سر ہائپوتھیٹیکلی آپ اس بات پہ بلیو کریں گے کہ وزیر اعظم ہر مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جتنا وزیر اعظم کے وزیر پیٹرولیم کی وجہ سے ہم لوگ رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہوئے ہیں, ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ اس افواہ میں کوئی صداقت ہوگی؟ فہد میرے بھائی ہیں اور بات تو ایسے ہمیشہ اچھی کرتے ہیں, پر میرے خیال سے وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عوام جو ہے وہ دکھ ہوئی ہو جاتی ہے. عوام, کون سا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, عوام کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. پی ایم صاحب میرے خیال سے اگر ان کو اتنا دکھ ہوتا پرائسز ہر بار بڑھانے کا, تو شاید تھوڑے کم بار بڑھاتے یا نہ بڑھاتے, یا عوام کو کچھ ریلیف دے دیتے, یا کوئی طریقہ کار کر لیتے ایسا ریلیف دینے کا. تو میں آئی وش اینڈ آئی پرے اینڈ آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر صاحب ہر بار ایسے دکھی ہوتے ہوں, پر لگتا نہیں ہے. جس حساب سے پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, پہلے ہوتا تھا آپ کا کوارٹرلی بڑھتی تھی, منتھلی بڑھتی تھی, اب تو روز پرائس سیٹ ہو رہی ہے, روز پرائس سیٹ ہو رہی ہے. عوام کا الگ جو ہے کھانا خراب, بزنس مین ان کا الگ کھانا خراب, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پیٹرول پمپ اونرز ہیں وہ بھی پریشان کہ بھائی ہم سٹاک لے کے رکھیں نہ رکھیں, روز کا چلائیں, کہاں سے کریں, کیسے کریں. تو آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اس کو سیریسلی پرائم منسٹر صاحب لیں اور عوام کو ریلیف دیں. ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا ان کے اپنے فیڈرل منسٹر محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی گورننس بھی خراب ہے, تباہ و برباد ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, سچویشن ہمارے کنٹرول سے باہر نکل رہی ہے. تو حالات کے حساب سے میرے خیال سے بہت کچھ کرنا پڑے گا. درست ہے. فہد شفیع صاحب, سر اسی بات پہ تبصرہ چاہوں گا میں کہ حالات واقعی بہت خراب ہیں. گورننس کے جو فلازز ہیں وہ اب نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں. مطلب اس بارے میں جتنا کم بولوں اتنا اچھا ہے, اور آپ جتنا زیادہ بولیں. دیکھیں محسن نقوی صاحب کا بیان اس طریقے کا ہمیشہ کراچی میں ہی آ کے کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ لاہور میں جا کے دے دیں, وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے دے دیں. اس کے پیچھے آپ کو خدا نخواستہ کوئی سازش نظر آئی؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, جیسے میرے بھائی نے بولا, تیمور بھائی نے, کہ ان کے وفاقی وزیر, ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کے وفاقی وزیر ہیں, لیکن زرداری صاحب کئی دفعہ بول چکے ہیں کہ میرا بچہ ہے محسن نقوی. اب وہ کراچی میں ہی آ کے بزنس کمیونٹی سے, لیٹ می کلیئر کہ کراچی میں ہی آ کے بزنس کمیونٹی سے آج بھی انہوں نے بات کی اور اس طریقے کی بات کی. اس سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے آئے تھے, اس دن بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. تو وائی کراچی؟ کیونکہ یہاں سے بہت ساری سچویشنز جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کراچی بہت زیادہ بیکورڈ ہو چکا ہے, پورا سندھ بیکورڈ ہو چکا ہے. ہم پورا کراچی سے کشمور تک جاتے ہیں لٹرلی. اگر میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ یہ بات ضرور بولیں, nobody is 100% کہ پنجاب سندھ سے بہت بہتر ہے. بالکل ہے, صحیح ہے. ادھر ڈیلیورنس ہے, ادھر گورننس ہے, ادھر جو چیف منسٹر ہے وہ کام کرنے کی ول رکھتی ہیں. جو پچھلے چیف منسٹر گئے 10 سال, شہباز صاحب, انہوں نے وہاں پہ عوام کے لیے کام کیا, چاہے کوئی بھی سچویشنز ہو, ایجوکیشن ہو, انفراسٹرکچر ہو, ڈیولپمنٹ ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, ہر چیز بہت بہتر ہے. تو دیکھیں کراچی کے اندر آ کے کیوں بیان دیتے ہیں, یہ محسن نقوی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ ان کو کراچی میں آ کے اس طریقے کے بیانات. وہ صوبے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے بیانات دیے انہوں نے. نہیں بہت سارے بیان نہیں, میں کل والے بیان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اسی بات میں بہت ساری باتیں کی ہیں. وہ تو مطلب اوورال پورے ملک کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں ملک کی صورتحال انہوں نے کہا, گورنر وہ پرائم منسٹر جو ہیں اتنی دیر کام کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں, اس سے بھی کوئی خاطر خواہ. انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. صحیح ہے. اور وزیر اعظم کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب کو اپنے ساتھ بٹھائیں. کئی دفعہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کوئی دشمن تھوڑی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھیں فار دا سیک آف پاکستان. اگر کوئی محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی آئیں, اپنا پارٹ پلے کریں. ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے, بیٹھ کے ایک مینیفیسٹو بناتے ہیں پاکستان کے لیے. ہمارا مینیفیسٹو الگ ہوگا سیاسی جماعتوں کا, پاکستان کا مینیفیسٹو ایک ہونا چاہیے. ہر صوبے میں عوام کو اسی طریقے کی سہولتیات ملنی چاہیے, ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے, تعلیم ملنی چاہیے, صحت ملنی چاہیے, جس طریقے سے اور صوبوں میں مل رہی ہیں. سر تیمور صاحب, انہوں نے گفتگو کا رخ نہایت خوبصورتی کے ساتھ اور وہ سندھ کی طرف موڑ دیا ہے اور دکھتی رگ پہ ہاتھ لگا کر کے اور مسکرا رہے ہیں صاحب. سر محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا تھا
اس کے پیچھے سازش تلاش کی ہے میرے معزز مہمان نے. سر آپ کو بھی اس میں کوئی کانسپریسی نظر آتی ہے؟ وہ پورے ملک کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے یا ان کا مقصد آپ کو، سندھ کے حکمرانوں کو، آپ کے قائدین کو کوئی خاص پیغام دینا تھا؟ میرے خیال سے اگر کوئی 5ویں جماعت کا بچہ بھی بیٹھ کر اور ان کی بات سنتا تو ان کو کلیئرلی پتہ چلتا کہ بات نہ سندھ کی ہو رہی ہے نہ پنجاب کی ہو رہی ہے، بات پورے پاکستان کی ہو رہی ہے، بات وفاق کی ہو رہی ہے. بات محسن نقوی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ کراچی جا کے بات کریں میرے سر آنکھوں پر، وہ لاہور جا کے بات کریں میرے سر آنکھوں پر، وہ کے پی کے جا کے بات کریں، پر وہ جہاں سے بھی بات کریں گے پاکستان کا سب سے طاقتور وفاقی وزیر بات کر رہا ہے، اور سب سے طاقتور وزیر یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں. اور ان کی بات سن کے عام لوگوں کا تو نہیں پتا، پر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اتنے حالات خراب جو ہمیں بھی نہیں پتا، ہم طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حکومت کر رہے ہیں، پر ہمیں بھی نہیں پتا کہ اتنے برے حالات ہیں جتنے محسن نقوی صاحب نے کہے ہیں. اینڈ he was very clear about it, very very clear about it. وہ محسن نقوی صاحب کی وہ نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ بات اوپر سے ایک کریں اور نیچے سے دوسری مار دیں. وہ وفاق کی ہی بات کر رہے تھے، وہ پورے پاکستان کی بات کر رہے تھے. اور بالکل نے صحیح بتایا کہ ان کو جو ہے بڑے قریب ہیں زرداری صاحب، اور بلکہ یہ تو وہ شخص ہیں کہ جو نواز شریف صاحب سے بھی قریب ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی قریب ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے بھی قریب ہیں. اور جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی گرما گرمی ہوتی ہے، تو he is the one who plays the character of coming, sitting down and calming down things. تو یہ تو بڑے ایک میچور آدمی ہے، اور ایسا آدمی کبھی کوئی ہلکی پھلکی بات کر بھی نہیں سکتا. جی سر، یہ ہلکی پھلکی بات نہیں تھی. بہرحال جو گورننس کے فلازز تھے اس کی جانب ان کا اشارہ تھا. یہ تیمور طالپور صاحب نے وضاحت فرما دی ہے. بات یہ ہے کہ وہاں میں نے ایک تقریر سنی، تنویر صاحب کوئی بزنس مین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو 100 نہیں 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بھی جو ہیں دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس محفل میں یہ بھی کہا کہ جو بزنس مین ہے اس کو ہراس کیا جاتا ہے، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ ان کو بنیادی چیز جو عزت ہے، جو توقیر ہے، وہ تک نہیں ملتی. سر، جس بزنس مین کی اتنی زیادہ گریونسز ہوں، جس کو تنگ کرنے کے لیے باقاعدہ آپ نے ایک اتنی بڑی بلڈنگ اسلام آباد کے عین قلب میں بنا رکھی ہے، وہ FBR کی، میں 500 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس بلڈنگ کو گرا کر کے بچوں کو کھیلنے کا پارک اگر بنا دیا جائے تو بہت سارے بچوں کو کھیلنے کا پارک ملے گا. 90% تو اپنی تنخواہ پہ چلتے ہی نہیں ہیں، 10% واقعی VIP ہوں گے. تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا سوچا ہوتا کہ جس ملک میں محسن نقوی صاحب جس نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کولیپس ہو رہا ہے، تو اگر وہ کولیپس ہو ہی رہا ہے، وہ وفاقی وزیر جیسے تیمور طالپور صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے طاقتور وفاقی وزیر داخلہ بات کر رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہوائی فائر تو نہیں کر رہا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. وہ تنویر صاحب جو اپنی گریونسز شیئر کر رہے تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ دیکھیں، لازمی بات ہے کہ جو انہوں نے بات کی وہ ڈیفینیٹلی اپنی بات کو پورا خود ہی کر سکتے ہیں. اور تیمور بھائی نے بھی جو بات کی وہ سچویشن کو پورا سنا. اس کے بعد سے نا، اس تقریر کے بعد سے بہت سارے صوبائی وزیر اور چیف منسٹرز کے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے. تو وہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ بات تھی، آئی ایم سوری کہ میں غلط بول گیا، لیکن عوام کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اور بات تھی. جہاں تک آپ نے بات کی گریونسز کی، FPCCI فیڈریشن آف پاکستان بزنس مینس کا ہب ہے، جہاں پہ سارے بزنس مینس بیٹھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. وہ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، FBR چیئرمین سے ملتے ہیں، فائنانس منسٹر سے ملتے ہیں. وہ ہر دوسرے دن پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. شاید آپ کے پاس تصویریں آتی ہوں یا ویڈیو چلتی ہو. اور جو گریونسز ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں، اور پرائم منسٹر ان کی میکسیمم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ میرے پاس تو ڈیلی کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے پرائم منسٹر آفس کا، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے اس وفد نے ملاقات کی، اس وفد نے ملاقات کی. مطلب اس کے اندر بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں نا، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، کوئی اور سیکٹرز کے ہیں، کوئی اور سیکٹرز کے ہیں. تو جو انہوں نے بات کی، اصل بات تھی وہ کراچی کی. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، کراچی کے اندر کراچی بزنس ہب ہے. جب پرائم منسٹر کراچی آتے ہیں، جب آرمی چیف کراچی آتے ہیں، تو لوگ صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ خدا را کراچی کو ڈیولپ کر دیں، کراچی کو ڈیولپ کر دیں. کراچی ہم تو ڈیولپ نہیں کر سکتے، کراچی تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے ڈیولپ کرنا. مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کبھی کبھار
मतलब सब हमारे भाई हैं, हम पॉलिटिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं काम नहीं करूं आप मुझे करें, कोई और काम नहीं करेगा हम उसको करेंगे। इतनी बड़ी सूबाई हुकूमत सिंध की जो नीपा का ब्रिज नहीं बना सकी, FWO बना रही है आखिरकार। इतना मशहूर और मारूफ सेक्रेटरी ज़मीर अब्बासी जो मेन ओहदों पे रहा है, खुद वो एंटी करप्शन में रहा है। आज आपने देखा जब वो कोर्टों में पेश होता है किस भरम से पेश होता है कोर्ट के अंदर, मुजरिम तो वो लगता ही नहीं है। इतने बड़ी सिचुएशंस, अंडरपास नीपा का, गुलिस्तान जौहर के अंडरपास से गुजरे कभी आप? कोई मुझे बताएं, कोई परसेप्शन है पूरी दुनिया में कि पेवर के अंडरपासेस बना दिए, 3 अट्टी से गुरुबंदर का रोड पेवर का बना दिया, गाड़ियों का बर्बादा हो गया। अगर आपको याद हो नूरुल आरफीन, हम आप कराची की पैदावार हैं, तो हम पहले पंजाब से लोग आते थे कराची की गाड़ी खरीदने। अब मैं और आप प्रेफर करते हैं कि यार इस्लामाबाद की या लाहौर की गाड़ी मिल जाए तो संभली हुई गाड़ी होगी। बहुत सारी सिचुएशंस हैं। और 16-17 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तैमूर साहब, ये FIR बड़ी लंबी फाड़ दी है इन्होंने आपके नाम पे, और उसमें मैं एक चीज़ का इजाफा कर देता हूँ सर। शाहिद आफरीदी साहब ने भी आप लोगों से खूब दुश्मनी निभाई है। उन्होंने भी अभी पिछले दिनों कहा कि मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया गया और वहाँ की जो हालात मैंने देखे, पाकिस्तान को इतना बिज़नेस देने वाला एरिया, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ होते हैं। सर ज़रा इस मौजू पर भी बात कर लीजिएगा। देखिए जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एवरीथिंग इज नॉट 100%, ठीक है। बहरहाल ये वही शहर है कराची जिसमें हमारे पंजाब से और KPK से लोग आते हैं मुफ्त इलाज कराने। 28,000 बंदे ने इस साल में इलाज करवाया है। आउट ऑफ वर नॉट सिंधीज, वाज कम फ्रॉम पंजाब एंड KPK एंड बलूचिस्तान। तो खैर वो तो इलाज हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे अपने पंजाबी भाइयों का, अपने पठान भाइयों का, इट विल कंटिन्यू। पर उनको देखना भी चाहिए कम से कम कि हालात ये हैं कि पंजाब से लोग कराची आ रहे हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ पूरी दुनिया को पता है। आपके अगर गूगल करें ना आप अभी कि दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री साइबर नाइफ के ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं, तो आपको गूगल अभी आप करें, अभी आपको बताएगा कराची, सिंध। तो हमने जो काम किया वो ये पंजाब पहुंच नहीं सकता है। हमारे अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई और किसने बनाई, ये वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट शहीद अपना जो हमारा नया अभी बना है भुट्टो, शारा भुट्टो, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। आज वाहिद सूबा है सिंध का जो बिजली पैदा कर रहा है कोयले से, और सिंध नहीं रख रहा, वो पूरे पाकिस्तान की ग्रिड को दे रहा है, वहां पे बांट रहा है। तो एक कोई इंप्रेशन जो आप बना लेते हैं, अगर FW को काम दे रही है तो सिंध हुकूमत दे रही है, क्यों ना दे भाई। FWO से बेहतर काम कोई कर सकता है? आप जरा फात भी जरा बुराई करें FW की, मैं वेट कर रहा हूँ सुनने के लिए अपने कानों के साथ। बताएं FW बहुत खराब काम करता है, आप बताएं तो फिर मैं बिल्कुल वापस ले लूंगा काम। मैं अभी जाऊंगा मुराद अली शाह साहब के पास और मैं कहूंगा सही हमारे भाई ने ये बात की कि FW गलत काम करती है, अंडररेटेड काम करती है, हम वापस ले लेते हैं। आप कहें तो सही एक बार ना, मैं तो सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं कि आप FW की थोड़ी बुराई करते हैं। जी सर, आपके लिए गड्ढा उन्होंने खोदा है, अगर आप चाहें तो उसमें उतर सकते हैं। देखिए, मैंने ये बात नहीं बोली कि FWO काम गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी सिंध गवर्नमेंट, इतने कॉम्पिटेंट वजीर, इतने मतलब मुराद अली शाह थॉरो जेंटलमैन, हाँ, मेयर भी बहुत अच्छा आदमी है, देखिए काम क्यों नहीं हो रहा? काम अच्छा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, मैं पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे इसमें शारा भुट्टो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैं तारीफ कर रहा हूँ। मेरे बारे में क्या जानते हैं? मेरे ऊपर कितनी FIR कटी? मेरा अच्छा आदमी, मतलब खुदा खौफ करें यार। लेट मी कंप्लीट। मतलब मैं कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा हूँ, जाती हैसियत में। मैं भी बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हूँ, खुदा की कसम। सही, वो नजर आ रहा है। मैं इधर आ रहा हूँ, शारा भुट्टो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। शाह फैसल में आपने एक ब्रिज बनाया अजीमपुरा, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 17 साल में यही 2 अच्छे प्रोजेक्ट हैं। हम अपने शहर में रहते हुए आज तक टैंकर का पानी पीते हैं। तैमूर भाई के घर में भी टैंकर का पानी आता है, पूछें क्यों? हाइडेंट्स क्यों नहीं बंद हुए? जब हाइडेंट्स को पानी मिल रहा है तो लोगों के घरों की लाइन को पानी क्यों नहीं मिल रहा? पानी तो आ रहा है, इसका मतलब भाई पानी नहीं है ना, तो फिर हाइडेंट में भी नहीं है, हम जाके दरिया से भर के ले आते हैं। हम बैकवर्ड जाते जा रहे हैं। आप देखें तो सही, मैं कहता हूं, मैं सबसे ज्यादा, मैं एक बात मैंने जो बोली ना, FWO, यार इतने साल के अंदर FWO को देना पड़ा, मजबूरन देना नहीं पड़ा, ले लिया गया कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा।
لوگ کتنی اذیت کا شکار ہے. آپ کو پتہ ہے اس روڈ کے اوپر NED یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, ہزاروں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, روز برا بھلا کہتے ہیں, روز ویڈیو بناتے ہیں. لیکن کیا ہوا, ایسا کیا ہو گیا جو آپ سے کام نہیں ہو پا رہا؟ مریم نواز کیوں کام کر رہی ہیں؟ وہ آسمان سے تو نہیں اتری. جی تیمور بھائی, مریم نواز آسمان سے اتری ہیں, آپ لوگوں سے کام نہیں ہو پا رہا. مجھے نہیں پتا کہ چکر کیا ہے, معاملہ کیا ہے, پر جس طرح سے بھی میں نے پنجاب میں فلڈنگ دیکھی تھی, جہاں پہ اربوں روپے کے انہوں نے شہروں میں خرچ کیے تھے, اربوں روپے, کروڑوں کی بات نہیں کر رہا, اربوں روپے ڈرینیج کے اوپر. وہاں پہ حال یہ تھا کہ گاڑیاں جو ہے نا وہ گھوم رہی تھیں, ہوا کے اندر تیر رہی تھی. تو ہمیں تو یہ نظر آیا پنجاب میں. ہاں آپ نے لاہور کو بڑا سجا دیا ہے, لاہور سے باہر نکلے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہیں. ہر روز ہر دوسرے دن کتنے بچے گٹر میں گر کے اپنی جان بیچارے لوز کرتے ہیں. یا آپ حساب کرتے ہیں؟ میں حساب رکھتا ہوں, میں پڑھتا ہوں. تو چیزیں آپ کے ہاں اتنی پیاری نہیں ہیں جتنی آپ بتا رہے ہیں. پر یس, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آپ نے لاہور کو پیرس بنا دیا ہے, اور ہمیں بھی بنتا ہے کہ ہم بھی کراچی کو پیرس بنائیں, پر ہم پورے سندھ کو برابر چلا رہے ہیں. آپ تھر جائیں, تھر کے رستے دیکھیں, تھر کے پلانٹس دیکھیں, تھر کے ہسپتال دیکھیں, تھر پار کر کے میرے پاس آئیں عمر کوٹ میں, آپ کو عمر کوٹ گھماؤں. ایک ایک رستہ بن گیا ہے, ایک ایک گاؤں میں بجلی ہم نے پرووائڈ کیا ہے, ایک ایک گاؤں کے سراؤنڈنگ آف 20 کلومیٹرز میں ایک ہسپتال یا ڈسپینسری ہے. تو ہم اپنے بجٹ کے حساب سے اچھا چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مین جو ہمارا کراچی کا پرابلم ہے وہ روڈز کا ایسا پرابلم نہیں ہے. روڈز ہم نے بہت بنائے ہیں, روڈ بنے ہوئے ہیں, زبردست روڈ بنے ہوئے ہیں, بڑی سپیڈ میں کام ہو رہا ہے. ہاں پانی کا مسئلہ ہے, بالکل ہے, جو کہ 4 کا جو پروجیکٹ تھا وہ پہلے عمران نیازی نے ہمیں آ کے تنگ کیا, اس نے ریفیوز کر دیا. سندھ کا جو بجٹ شیئر ہونا تھا وفاق اور صوبے کے بیچ میں, انہوں نے نہیں دیا. اور پھر ہمیں شہباز شریف صاحب نے آسرا ضرور دیا ہے, ان کے آسرے کے ساتھ ہی انہوں نے فالٹ نکال لیے کچھ جو پھر سے صحیح ہو رہے ہیں. پر یس, کراچی کا پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت سنگین مسئلہ ہے, اور یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی ٹینیئر میں اس کو پورا کریں گے, تاکہ جب ہم اگلی بار ووٹ لینے کے لیے جائیں کراچی جیٹس کے پاس, تو میرے فہد بھائی کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ابھی تک آپ نے K4 کا پروجیکٹ صحیح نہیں کیا. تو وہ ہم انشاءاللہ الیکشن سے پہلے فائنل کر کے دیں گے. اور دیکھیں نا, پورا سندھ پیپلز پارٹی کا ہے. آپ کے ہاں پھر بھی ہماری سیٹیں ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی لی ہیں, PTI نے بہت سیٹیں لی ہیں, کچھ سیٹیں گفٹ میں بھی آپ کو آئی ہیں. پر ہم نے تو آن میرٹ پورے سندھ کو لیا ہے نا, چاہے MPAs ہوں چاہے MNAs ہوں. آپ کے کراچی کا میئر, آپ کا حیدرآباد کا میئر, آپ کا سکھر کا میئر, سندھ کی 99% یونین کاؤنسلز کے چیئرمین کیوں پیپلز پارٹی کے؟ کیونکہ ہم کام کرتے ہیں, ہم ڈیلیور کرتے ہیں, اور اس وجہ سے لوگوں کو ہم سے پیار ہے, اور ہم کرتے رہیں گے. اور بالکل ہماری کوتاہیاں ہوں گی, جہاں ہماری کوتاہی ہوگی وہ ہمارا ذمہ ہے اس کو ہٹانا اور بہتری لانا, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. حفاظ شفیع صاحب, ایک خبر مجھے بتا رہی ہے مالی سال 2025-26 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 33.9% ریڈکشن ریکارڈ, 33.9%. جناب والا, جس ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا یہ حال ہو کہ وہ زوال پذیر ہو, اس ملک کی معیشت کی بحالی کے نغمے پڑے جاتے ہیں, بڑی نویدیں دی جاتی ہیں کہ جی ہم IMF. سر IMF کا جو ابھی آپ مجھے گانا سنا رہے تھے بغیر میوزک کے, وہ بات ٹھیک تھی, لیکن یہ اللہ مارا جو IMF ہے, اس کو آگ لگے اللہ کرے, یہ کبھی آپ لوگوں کو جہاز خریدنے پہ کچھ نہیں کہتا. یہ غریب کی پینشن بڑھانے پہ, تنخواہ بڑھانے پہ تو بڑا معترض ہوتا ہے. اس کا خیال آپ کو, مطلب اتنا اللہ میں سے اگر ڈرتے تو جنت دنیا میں شاید ملی جاتی, لیکن IMF اس کے ڈائریکٹر, ظاہر ہے کہ اگین وہی والی بات جو وزیر اعظم نے کہا تھا, بیگرز کانٹ بی چوزرز. لیکن سر مطلب بھکاریوں کا بھی کوئی, آپ سمجھ رہے ہوں گے, میں کوئی بڑی سخت جملہ ہے لیکن آپ سمجھیں, عوام کو جب دینے کی بات آتی ہے تو حکومتی وزراء اور حکومت کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا انسینسٹیو سا ہوتا ہے. لیکن جب خواص کے لیے, یوسف رضا گیلانی کے لیے گاڑی منگوانی تھی 9 کروڑ روپے کی, یوسف رضا گیلانی سائیکل پہ چل رہے تھے, غریب آدمی ہیں. یوسف رضا گیلانی کے محلے والوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو انہی کے دروازے پہ لنگر کا انتظام کروا دیا آپ نے. یہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں, اور یہ بھی میں نے گھر سے نہیں بتائی, یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں. تو اس بارے میں ذرا کچھ انکشاف اگر آپ کریں. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو ریڈکشن کی بات ہے وہ
آپ ذرا دوسرے ممالک کے اندر سچویشن اللہ کی نہیں میں پناہ، ادھر آ رہا ہوں اللہ کی پناہ. بھائی. ہم کمپیریزن نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں, ادھر جنگ چل رہی بھائی ملک کے حالات میں نے تو نہیں جتنی خراب کیے. سچویشن تو ہم نے بھی نہیں کیے, جتنی سچویشن ہم تو اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو. میں جتنی باتیں کر رہا ہوں جنگ سے ریلیٹڈ آپ ذرا یو اے ای کا نکالے نا باس, میں جتنی باتیں کر رہا ہوں جنگ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. آپ کو گوگل بھائی کیوں نہیں ہے ریلیٹڈ؟ سر آپ لوگ کب سے اقتدار میں؟ ابھی ہمیں 3 سال ہوئے. 3 سال سے پہلے آپ اقتدار میں نہیں تھے؟ نہیں, اس سے پہلے تھے. اس وقت آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہا ہے. یس, 2017 میں اسحاق ڈار پرائم منسٹر, وہ فائنانس منسٹر تھے, آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ کے گئے تھے. اٹھائیں ریکارڈ. گوگل بھائی آپ کو بتا رہا ہے, پی ڈی ایم کی حکومت میں جب آپ لوگ تھے تو عمران خان کو کوستے تھے کہ وہ گڈھا کھود کے چلا گیا. میری بات ٹھیک ہے, میری بات سنیں جی. جب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شوکت ترین واز دا فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان. انہوں نے آ کے یہ بات بولی تھی کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو رہا ہے. اس کے بعد جب ہم اس کے بعد جب ہم ادھر آئے, حکومت میں آئے, تو ہم نے تو اپنی سیاست کا اسٹیک لگایا ریاست کو بچانے کے لیے. بہت ساری چیزیں اپنے اوپر لیں, بہت سارے معاملات کیے کہ کسی طرح پاکستان اس بحران سے نکلے. 2017 میں اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے اور آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہا ہے. آن ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ موجود ہے. ایشیا کے بیسٹ فائنانس منسٹر کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. ہم نے نہیں دیا, پاکستان میں سے کسی نے نہیں دیا. اب دوسری چیز جہاں تک آپ نے بات کی, جہاز, گاڑی, یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے, ارے میں نے ان کا نام لیا فار ریفرنس, میں بتا رہا ہوں نا, پیپلز پارٹی کے منتخب کردہ ہیں. چیف منسٹر کی بات کی آپ کے اپنے لوگوں کو, چیف منسٹر کی بات کی آپ نے, جہاز لیا. وہ یوسف رضا گیلانی یا مریم نواز کے لیے نہیں لیا گیا, وہ چیئرمین سینٹ کے لیے لیا گیا ہے. سر چھری خربوزے پہ گرتی ہے, خربوزہ چھری پہ گر جاتا ہے. ابھی میں آپ کو سینٹ کا چیئرمین بنا دوں, ابھی میں آپ کو سینٹ کا چیئرمین بنا دوں, آپ بھی کالر کو سیدھا کر کے اسی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوں گے. پہلی بات تو یہ عہدے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو آن ریکارڈ اس وقت کہہ کے جا رہا ہوں, وہ بھی یہی کہتے تھے, لائیو ٹیلی ویژن پہ. وہ ایک صاحب تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں آن ریکارڈ کہہ کے جا رہا ہوں. اور جب ان کو ملا نا تو سب سے زیادہ عیاشی بھی انہوں نے کی. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس, میں آپ کو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس ہیلی کاپٹر میں بالکل آپ کو نہیں جھٹلاؤں گا, 1 ارب روپے کی سواری ہمیں پڑی. بالکل آپ بالکل وہ بھی یہی کہتے تھے. جو آپ ٹھیک کہیں گے نا بخدا میں اس کی حمایت کروں. آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی یہی کہتے تھے. میرے بیسٹ فرینڈ کیڑا میرا بیسٹ فرینڈ, یہ بلا وجہ کی بات. تیمور تالپور صاحب اب وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب گورننس کا ایک نیا ماڈیول ہے کہ جس میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری جب متاثر ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی معیشت کا جہاز ہچکولے نہیں کھاتا بلکہ دنیا کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے. سر کچھ فرمائیں گے؟ سر پہلی بات تو یہ الزام آپ پہ غلط لگا ہے کہ آپ بیسٹ فرینڈ ہیں, کیونکہ اگر آپ بیسٹ فرینڈ ہوتے تو آپ کہیں اور ہوتے. تیمور بھائی تھے, کبھی نہیں رہا, کبھی نہیں رہا, مذاق کر, کبھی نہیں رہا. تنگ بھی تو کرنا ہے. دوسری بات دیکھیں, یہ جب گاڑی کی بات نکلی تھی نا گیلانی صاحب کی, تو قدرتی اس کے 3-4 دن میں ملا تھا. تو میں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تیمور باخدا یہ گاڑی میں نے نہیں لی ہے, آپ چیک کر لیں ریکارڈ سے, یہ آلریڈی پہلے سے ڈیمانڈ اس کی ہوئی تھی, آ گئی ہے, تو اب میں واپس تو نہیں کر رہا کیونکہ گاڑی آ چکی ہے, پیسہ جو خرچ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. پر میں سیریسلی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, دل سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر جس ملک میں جن شہروں میں ایمبولینس تک ٹوٹی پھوٹی ہو, ایمبولینس سے خراب پڑی رہی ہو, ایمبولینس کے ٹائر نہ ہو, وہاں پر آپ ہوائی جہاز لے کے آ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر لے کے آ رہے ہیں. مطلب سندھ میں بھی ہیلی کاپٹر ہے نا, وہ ارباب غلام رحیم نے اپنے ٹائم پہ ایک لیا تھا, ایک اپنا جام صادق علی صاحب نے شاید لیا تھا. وہ اس کو کتنے سال ہو گئے, وہی پرانا جہاز ابھی تک ہم چلا رہے ہیں. اور بہت بار ہمارے ممبرز کیبنٹ کے کہتے ہیں کہ بھائی مہربانی کریں اپنا جہاز تو چینج کر دو یار, کبھی گر گرا جائے گا. آپ کا ہیلی کاپٹر تو جو ہے لائف ایکسپائر کر چکا ہے, 3 بار لائف پوری ہو چکی ہے, پر ہر بار وہ یہی کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا پیسہ میرے صوبے کے پاس نہیں ہے, اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں ایمبولینس سے ہسپتال. سر وائنڈ اپ کال دی جا رہی ہے تیمور تالپور صاحب, آپ کا نقطہ آ گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب. بس مجھے وائنڈ اپ کی کال آ رہی ہے جی. فواز شفیع صاحب جلدی سے 30 سیکنڈز. دیکھیں میں ڈیفینیٹلی یہی کہنا چاہوں گا کہ ملک اس وقت سچویشنز میں ہے
اور ہم سب کو مل کے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا, سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. محسن نقوی صاحب کی ایک بات سے میں ضرور اتفاق کروں گا کہ سب کو ون پیج پہ بیٹھنا پڑے گا اور پاکستان کے مینیفیسٹو کے لیے کام کرے گا, جب ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا. درست ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ایک مرتبہ پھر فہد شفیق صاحب, تیمور تالپور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سائن آف کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے بشرط زندگی پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.